माह तमाम। शिफा को दरअसल मैंने बहुत प्यार से रखा है, कभी किसी बात पर नहीं डांटा। शायद इसलिए वो थोड़ी सी मुंह फट हो गई है, लेकिन मैंने उसे डांटा है, प्लीज़ तू उसकी बात का बुरा मत मानना। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा उमैर, सुमाइर ने सादगी से कहा। हाँ लेकिन कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, उमैर ने मोहब्बत से कहा। हमारे माँ बाप का इंतकाल तो कई साल पहले ही हो गया था, ये तो तुम जानती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि शिफा को तकरीबन मैंने ही पाला है। मैं उसे बहन नहीं बेटी समझता हूँ, और बेटी समझने के बावजूद मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सका। समायर, मैं चाहता हूँ ये कमी तुम पूरी करो। शिफा दिल की बहुत अच्छी है, तुम उसे थोड़ी सी मोहब्बत दोगी तो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। आप क्यों चाहते हैं कि मैं शिफा को अपना गुलाम बनाऊं? समायर ने हंसकर कहा, मैं उसे अपनी दोस्त बनाऊंगी जनाब, और बिल्कुल बेफिक्र नहीं। शिफा आपके लिए अहम है तो मेरे लिए भी है, बल्कि मेरे लिए हर वो रिश्ता अहम है उमैर जिसे आप अहमियत देते हैं। आप देखिएगा मेरे और शिफा के दरमियान मिसाली नंद भाभी वाला ताल्लुक होगा। थैंक यू समायर, थैंक यू सो मच, उमैर ने उसकी बात पर बोसा देते हुए तशक्कुर भरे लहजे में कहा। और समायर जो सोच रही थी कि उसकी और शिफा के दरमियान मिसाली नंद भाभी वाले तलाक़ात कायम हो जाएंगे, शिफा एक एक करके उसकी हर तवक्को पर पानी डालती चली गई। समायर के मक्के में उसकी कज़न्स और सहेलियाँ उस पर शक करती थी कि ऐसे घर में जा रही है जहाँ सास ससुर की झंझट नहीं, एक छोटी सी नंद है जिसे काबू करना क्या मुश्किल होगा। किसी को क्या खबर थी ये छोटी सी नंद उसे नाको चने चबवा रही है। पहले पहल शिफा उसे बदतमीज़ी करती, ज़ुबान चलाती, हर बात का उल्टा सा जवाब देना अपना फ़र्ज समझती थी। इसका मूड होता तो बात करती, वरना जवाब ही न देती। उमैर के ऑफिस आते ही वो उनसे चिपक जाती थी। जब तक वो जागती रहती, समायर को उनसे बात करने का मौका भी मुश्किल मिल पाता। शादी के शुरू के दिनों में उसे उमैर के साथ अकेले कहीं बाहर जाने का मौका भी 3 या 4 बार मिला होगा, क्योंकि जैसे ही उमैर उसे बाहर ले जाने का नाम लेते, शिफा साहिबा उससे भी पहले तैयार होकर खड़ी हो जाती। समायर ने एक आध बार उमैर से गिला भी किया। जवाब में उमैर ने ये कहकर खामोश करवा दिया, शिफा को घर पर अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ अकेले जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें समझना भी चाहिए। थक हार कर उसने उमैर से फरमाइश करना ही छोड़ दिया, जबकि महज शिफा की तन्हाई के ख्याल से उन लोगों को अपना हनीमून ट्रिप भी मंसूख करना पड़ा था। गोया कि समायर को इस बात पर खासा एतराज़ था। उसका कहना था कि शिफा चंद रोज़ के लिए किसी रिश्तेदार के घर भी रह सकती है। मैंने सोचा था शिफा को सरवत खाला के यहाँ छोड़ दूँगा, लेकिन उन्हें सियालकोट शिफ्ट होना पड़ा है। किसी और के यहाँ मैं शिफा को नहीं छोड़ सकता, कोई और इतना करीबी रिश्तेदार है ही नहीं। समायर सर पीट कर रह गई। उसके पास ऑप्शन था कि शिफा को उसकी अम्मी के यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन उमैर का क्या करती जो शिफा के मामले में कोई अगर मगर लेकिन सुनने के रवादात न थे। उनकी हलिया शिफा की हर बात अहमियत रखती थी, और वो कह चुकी थी कि खाला के अलावा किसी और के घर रहना उसे मंजूर नहीं है। यहाँ तक जब शिफा ने उमैर के समायर को उजाला कहकर पुकारने की आदत को वक्तन फवक्तन मजाक का निशाना बनाना शुरू किया, तो उमैर ने उसे उजाला कहना ही छोड़ दिया। बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि, लेकिन दिल बोझल ज़रूर हुआ। सिर्फ यही नहीं, शिकायत का एक सिलसिला था जो हर गुजरते दिन के साथ उमैर के लिए समायर के दिल में शिफा की वजह से तवील होता जा रहा था। दिल में पड़ने वाली हर गिरह नज़रअंदाज की जा सकती थी। असल दिक्कत का सामना उसे उस वक्त करना पड़ा जब नई शादी के नाज अंदाज एक तरफ रखकर उसने सारे घर का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। शिफा को उसके हर काम में खामियां नज़र आती, वो उसके हर काम में मीन मीख निकाल कर उसे सच करने की कोशिश करती। उसे सुमायर की फ़ोन कॉल्स बुरी लगती, हालांकि उसके नए कपड़े पहनने पर भी एतराज़ रहता।
سمائر نے اس کی ہر بری اور ناپسندیدہ عادت کو کم عمری کی ناسمجھی اور نادانی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن ایک وقت آیا جب سمائر کو اندازہ ہوا کہ شفا کم عمر بے شک تھی لیکن ناسمجھ یا نادان ہرگز نہیں تھی۔ وہ کسی بھی بات کو تروڑ مروڑ کر کچھ اس طرح سے عمیر کے سامنے پیش کرتی کہ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود سمائر مجرم بن جاتی اور پھر اسے عمیر کی سخت سننا پڑتی۔ پھر یہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں وہ پہلی مرتبہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ عجیب سا چڑچڑاپن اور بیزاری آ گئی تھی مزاج میں۔ معمولی بات پر دیر تک اڑتی، لیکن شفا کی اکثر بات پر بہت زیادہ غصہ آنے کے باوجود خود پر قابو رکھتی تھی، مگر جب عمیر مستقل اسی کو باتیں سنائے جاتے تو وہ جھنجھلا جاتی۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی، اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی اور اس پر سے عمیر کی باتیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں عمیر؟ شفا کو گود میں لے کر بٹھا کروں، نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا کروں؟ میں پاگل نہیں ہوں کہ تم سے یہ سب کہوں، عمیر نے اس سے زیادہ غصے میں کہا۔ لیکن تم اس کے پاس تو بیٹھ سکتی ہو، وہ اسکول سے آ کر سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہے، گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں۔ ایک کا منہ مشرق اور دوسرے کا مغرب کی طرف رہے، میں اس کے پاس جا کر بیٹھتی ہوں، لیکن وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جائے تو میں کیا کروں؟ تم بھی دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ یعنی آپ چاہتے ہیں میں آپ کی بہن کے پیچھے پیچھے پڑوں، اس کے ناز نخرے دیکھوں؟ سمائر، عمیر نے اکتاہٹ کے مارے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ میں مانتا ہوں شفا بد لحاظ ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ تم سے زبان چلاتی ہے، لیکن وہ بچی ہے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ گی تو تمہاری ہر بات مانے گی۔ وہ ہمیشہ سے تنہائی کا شکار رہی ہے، شادی ہو کر تم اس گھر میں آؤ، اس کا مجھ سے زیادہ شفا کو شوق تھا، لیکن تمہارے آنے کے بعد تو وہ اور تنہا ہو گئی۔ اب یہ جرم بھی آپ میرے کھاتے میں ڈال دیں عمیر۔ اگر آپ ہمیشہ مجھے سمجھانے کی بجائے کبھی کبھار شفا کو بھی سمجھا لیں تو یقیناً گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اس کو نہیں سمجھاتا؟ میرے سامنے تو کبھی نہیں سمجھایا، ہاں مجھے اس کے سامنے ضرور ڈانٹتے ہیں۔ سمائر، تمہیں اندازہ ہے میں شفا کے لیے کتنا پریشان ہوں؟ وہ ایسی نہیں تھی جیسے اب ہو گئی ہے، بدتمیز، بد لحاظ، منہ پھٹ۔ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، لیکن بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے دماغ میں اس وقت پڑنے والی گرموں کو کھولے، بچوں کو ایک بھرپور اور مثبت شخصیت بننے میں مدد کر دے۔ اگر بڑے ہی انہیں تنہا چھوڑ دیں تو اس کی شخصیت بگڑے گی نہ کہ سنورے گی۔ میرے بچے ہوں گے تو میں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ آج وہ بہت جھنجھلائی گئی، گویا تم شفا کو اپنا کچھ نہیں مانتی۔ شفا بھی مجھے اپنا کچھ نہیں مانتی۔ غلط بیانی مت کرو سمائر، وہ تو اتنی ایکسائٹڈ تھی تو ہماری شادی کے لیے کہ بھابھی گھر میں آئے گی تو اسے ایک دوست مل جائے گی۔ میں نے سوچا تھا اکلوتی نند کو دوست بنا کر رکھوں گی، لیکن تم نے دشمن بنا لیا۔ میں نے دوست بنانے کی کوشش ہی کی تھی، وہ دشمن بن گئی۔ یعنی ساری غلطیاں اس بچے کی ہیں؟ جی نہیں، ساری غلطی میری ہے، اس نے سلگ کر کہا۔ او خدا را، آپ سے اس بچی کہنا تو بند کرے، عمر کے حساب سے بچی ہو سکتی ہے لیکن عقل تو کسی پختہ عمر کی عورت جتنی ہے اس کے پاس۔ میری بہن کے بارے میں اس انداز میں بات مت کرو، عمیر نے بلند آواز میں کہا۔ انہیں سمائر کا انداز بہت برا لگا۔ تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شفا تنہائی کا شکار ہو کر اگر رسوئی ہو گئی ہے تو نیگیٹیوٹی لے رہی ہے؟ یہ اسی تنہائی کا غبار ہے جو بدتمیزی اور زبان درازی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ عمیر، مجھے تنہائی کا فلسفہ نہ سمجھائے، میں پہلے ہی بیزار ہوں۔ عمیر نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ شفا سارا دن روتی رہی۔ سمائر، کہ تم نے اسے ایک بار بھی پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ کمال ہے عمیر، بہن کی روئی ہوئی آنکھیں آپ کو آفس سے آتے ہی نظر آ گئی۔ میں نے آفس میں فون کر کے بتایا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں اتنا درد ہے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پاؤں بری طرح سوج گئے ہیں، اور آپ نے ایک بار بھی میرا حال پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ الٹا آپ چاہتے ہیں میں اپنی تکلیف بھول کر شفا سے پوچھتی وہ کیوں رو رہی ہے؟ سمائر کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے،
عمیر نے کہا جس عورت میں اتنی عقل نہیں کہ ایک 13 سال کی بچی سے اپنا مقابلہ نہ کرے، اس سے کسی عقل مندی کی توقع ہی فضول ہے۔ وہ تپا کر ٹھوکر مارتے باہر نکل گئے۔ بے بسی کے احساس سے سمائر رونے بیٹھ گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ عمیر اگلے کوئی روز تک بول چال بند رہی۔ وہ شفا کو سارا وقت دینے لگے تھے۔ سمائر جب بھی دونوں کو ہنستا دیکھتی اس کا دل چل کر خاک ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا وہ دونوں محض اسے دکھانے کو ہنستے ہیں۔ اسے بہن بھائی کی محبت پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض صرف اس بات پر تھا کہ اس کی بھی تو اس گھر میں کوئی حیثیت ہے جسے شفا تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی، اور عمیر اسے تسلیم کروانا چاہتے بھی نہیں تھے۔ کم از کم سمائر کو ایسا ہی لگتا تھا تو وہ اسے گھر لا کر ہی بھول گئے تھے۔ یہ شاید سمائر کو ملازمہ کی حیثیت سے زیادہ دینا چاہتے تھے، جو بوقت ضرورت گھر کی حفاظت بھی کرے اور ان کی بہن کا دل بھی بہلائے۔ سمائر بار بار متضاد خیالات کا شکار ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان چھڑی ہوئی سرد جنگ ہدیے کی پیدائش کے ساتھ خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ گویا کہ عمیر نے رسماً تو کیا غیر رسماً بھی اسے اپنے رویے کے لیے معذرت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، لیکن سمائر کے لیے یہی تھا کہ ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہدیے کی پیدائش پر بہت خوش تھے اور اس کا بہت خیال رکھنے لگے ہیں۔ عمیر شفا بھی بہت خوش تھی۔ سارا دن ہدیے کو گود میں اٹھائے پھرتی، بیشتر وقت سمائر کے کمرے میں ہی گزارتی۔ سمائر نے شکریہ ادا کیا تھا اس کے رویے کی تبدیلی پر۔ پھر اس کی امی نے بھی اسے شفا کے معاملے میں بہت سمجھایا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو سمائر؟ کسی دن غصے میں آ کر عمیر تمہیں شفا کے لیے چھوڑ دے، کیا اسی دن کے لیے تم نے اپنے تایا ابا سے لڑ کر عمیر سے شادی کی تھی؟ اس کی امی نے بڑی مہارت سے اس کے دل پر ہار ڈالا تھا۔ جو بہن بھائیوں میں سمائر تیسرے نمبر پر تھی اور اس کی دادی جان سے مشابہت کی بنا پر تایا ابا اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب ان کے یہاں دوسرے بیٹے نے جنم لیا تو وہ بیٹی کی خواہش مند تھے، لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں بیٹا لکھا تھا۔ اس وقت تایا ابا نے رسمی تو نہیں البتہ غیر رسمی طور پر اسے گود میں لے لیا تھا۔ یوں سمائر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی کے گھر میں گزارا۔ وہ اپنے سگے ابا سے زیادہ تایا ابا سے قریب تھی۔ ان سے لڑ جھگڑ بھی لیتی، لاڈ بھی اٹھواتی اور فرمائشیں بھی کر لیتی تھی۔ صرف تایا ابا نہیں، اس گھر میں سب اس سے پیار کرتے تھے۔ سمائر کے منہ سے نکلنے والی بات فوراً سے پوری ہو جاتی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی بات کو ٹالا جائے، لیکن جس وقت عمیر سے شادی کا سلسلہ شروع ہوا تایا ابا ظالم سماج بن کر کھڑے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ پسند کی شادی کے ویسے ہی خلاف تھے۔ وہ کیوں خلاف تھے اس کی وضاحت انہوں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ دوسرے وہ سمائر کو خود سے دور بھی نہ جانے دینے چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے کہا وہ سمائر کی شادی خاندان میں ہی کریں گے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سب کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیا کہ دراصل وہ سمائر کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ سمائر کے لیے یہ خیال ہی سوہان روح تھا، کیونکہ تایا ابا کو اس نے ہمیشہ بے حد احترام دیا تھا۔ ان کی حیثیت اس کے ابا سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس طرح تایا ابا کے بیٹے ان کے لیے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے دل میں عمیر کے لیے جذبات بھی بہت خاص تھے۔ ان کے علاوہ کسی سے شادی کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تایا ابا کے علاوہ اس کے ہم نوا تھے۔ سب نے مل کر بہت زور لگایا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں، لیکن وہ کسی کی بات سننے پر راضی ہی نہ ہوئے۔ کچا کی بات ماننا سمائر کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ہمیشہ اس کی ہر بات لینے والے، اس کے آگے ڈھال بن جانے والے تایا ابا کس قدر ضدی تھے۔ انہوں نے غصے میں سمائر سے کہا کہ اگر وہ ان کا فیصلہ نہیں مان سکتی تو اپنے باپ سے شادی کروانے کے لیے کہے اور دوبارہ اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ جب اتنی محبت دینے کے باوجود سمائر ان کی حکم عدولی کر کی ہمت رکھتی ہے تو وہ بھی اس سے قطع طلاق کا حوصلہ رکھتے تھے۔ سمائر کو دکھ بھی ہوا، غصہ بھی آیا، لیکن تایا ابا کی ضد کے لیے عمیر سے دستبرداری اسے منظور نہ تھی۔ سو وہ اپنے گھر آ گئی۔ یہاں امی ابو کو اس کی عمیر سے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، حتیٰ کہ تائی جان اور ان کے بیٹے بھی راضی تھے۔ سو باہمی رضامندی سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ بات الگ تھی کہ تایا کے گھر سے کوئی شریک نہ ہوا۔
کیونکہ تایا ابا نے سب کو پابند کر رکھا تھا کہ کوئی شادی میں شریک ہوگا نہ دوبارہ سماج سے ملے گا۔ تایا ابا ضدی تھے تو وہ ضد میں ان سے 2-4 قدم آگے تھی۔ وہ دوبارہ مڑ کر تایا ابا کے پاس نہ گئی۔ شادی پر وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شادی تو ہو گئی لیکن ایک پھانس کے حوالے سے مستقل اس کے دل میں چھپتی تھی۔ ہم امی اسی بات کا حوالہ دے رہی تھی کہ جس عمیر کے لیے اتنا پیار کرنے والا تایا ابا کو چھوڑ دیا، کیا وہ چاہتی ہے اب وہی عمیر اپنی بہن کے لیے اسے چھوڑ دے؟ سمائر ان کی بات سن کر بری طرح دہل گئی تھی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں امی، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی سمائر، تصویر کا وہ رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں جس کی طرف سے تم نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ امی نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تم خود ہی تو کہتی ہو عمیر نے شفا کو بیٹی کی طرح پالا ہے، وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کوئی باپ اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے۔ تمہیں شاید نہیں پتا کہ ہمارے مذہب اور قانون مرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے کر لاتعلق ہو جائے، لیکن ہمارے مذہب اور قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں جس کی روح سے ایک بہن اپنے بھائی سے لاتعلق ہو سکے۔ تمہیں سمجھ جان لینا چاہیے سمائر، اگر تمہارے اور شفا کے اختلافات اور جھگڑے حد سے بڑھے اور عمیر کی بیزاری کا باعث بنے تو اس کی پہلی ترجیح تمہیں طلاق دینا ہوگی۔ بہن کو نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اس کا ضمیر مردہ ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ ایسے تو مت کہیں امی، عمیر مجھے نہیں چھوڑ سکتے، بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، اس نے دہل کر کہا۔ جب ذہنی سکون ہی نہ ملے تو محبت کس کام کی؟ امی غالباً اس کی ہر خوش فہمی کو منہ کے بل گرانے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ پھر بھی امی، اتنی چھوٹی سی بات پر؟ چلو تم نے یہ مانا کہ بات چھوٹی ہے۔ امی نے گہری سانس بھر کر کہا، تو چھوٹی باتوں کو بڑا کیوں بنا رہی ہو سمائر؟ دور اندیش کب بنو گی تم؟ امی، میں چھوٹی بات کا بڑا نہیں بنا رہی، شفا بنا دیتی ہے، سارا قصور اس کا ہے، اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ وہ بچی ہے سمائر، ہو سکتا ہے وہ بچپنے میں کچھ غلط کر رہی ہو، لیکن تم تو بڑی ہو، اس سے زیادہ عقل مند ہو۔ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا کرو، اس سے دوستی کرو، وہ تمہاری ساری باتیں ماننے لگے گی۔ آپ بھی مجھے ہی سمجھا رہی ہیں، عمیر کو بھی میں ہی غلط لگتی ہوں۔ بات صحیح یا غلط لگنے کی نہیں ہے، بات معاملہ فہمی کی ہے۔ تم سے ایک نند نہیں سنبھالی جا رہی، لڑکیوں کو تو پورے سسرال میں جگہ بنانا پڑتی ہے، ساس، جٹھانی، دیورانی، شفا جیسے کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ شفا کب تک تمہارے ساتھ ہے؟ کچھ سال گزریں گے تو اپنے گھر کی ہو جائے گی، پھر اس گھر پر تم راج کرو گی، لیکن ان چند سالوں میں تم اس طرح عمیر کی بہن سے بیزاری کا ظاہر کرتی رہی تو عمیر کی نظر میں ساری زندگی کے لیے اپنی قدر گھٹا لو گی۔ وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے سمائر، مرد کو مٹھی گرم کرنے کا بہترین گن یہی ہوتا ہے کہ اس سے وابستہ افراد سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے۔ تمہیں تو صرف شفا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ ذرا تصور کرو تمہاری ساس حیات ہوتی اور 3-4 نندیں اور ہوتی تو تمہارا کیا بنتا؟ ماں نے اسے رسان سے سمجھایا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ صرف 3-4 سال مشکل ہے سمائر، انہیں تحمل سے گزار لو۔ عمیر کے ساتھ ساتھ شفا کے دل میں بھی تمہاری محبت مستحکم ہو گئی تو آئندہ کی زندگی کے لیے تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ تمہارے لیے سکون ہی سکون ہوگا۔ بات گر کی تھی، اس کی سمجھ میں آ گئی، کچھ خود بھی صلح جو طبیعت کی مالک تھی اور کچھ شفا کے مزاج میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ سو اگلے مہینے سکون سے گزرنے لگے۔ اس روز تک کی پھر ابا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناراض تو خیر 24 گھنٹے رہتے تھے، اس روز خاصی ڈانٹ بھی پڑ گئی، وہ بھی صبح صبح۔ ہوا کچھ یوں کہ پچھلی رات وہ کسی وجہ سے دیر سے سویا اور الارم لگانے کے باوجود صبح مقرر وقت پر آنکھیں کھل نہ سکی۔ نتیجتاً ساقی کے فون پر فون آ رہے تھے، جلدی پہنچ، خبیث گاڑی آ گئی ہے، سب لوگ پہنچ گئے ہیں، سامان بھی لوڈ ہو چکا ہے، صرف تمہارا انتظار ہے۔ 15 منٹ میں نہ پہنچے تو میں بتا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر ہم روانہ ہو جائیں گے۔ وہ ہر 15 منٹ بعد فون کر کے یہی دھمکی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ سمیر، ثاقب جسے سب ساقی کہتے تھے، مبشر، حسان اور ارسلان بھی اس چھوٹے سے ٹرپ کا حصہ تھے۔
سر ارسلان ان سے یونیورسٹی میں 1 سال سینئر تھا۔ احساسی طور پر انہوں نے کچھ عرصہ ان لوگوں کو پڑھایا تھا۔ اسی کچھ عرصے کا لحاظ کر کے وہ سب انہیں سر کہہ کر مخاطب کر لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے خود پر سارا ادب و احترام خود پر حرام کر لیا تھا۔ تقی نے اپنا سامان لا کر باہر رکھا اور عجلت میں ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ امی آپ نے برگر بنا دیے؟ ہاں، فلاسک میں چائے بھی تیار کر دی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ لودھی صاحب نے سامان پر تنقیدی نظریں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو اتوار کا دن تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ دوستوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے وہیں جا رہا ہوں، تقی نے جواب دیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ تقی، آخر تمہاری یہ عیاشیاں کب ختم ہوگی؟ بنا الٹیمیٹم دیے شروع ہو گئے۔ اس کے نکمے پن کے ایک تازہ ترین قصے کے ساتھ پچھلے کئی قصے دہرائے گئے۔ اس کے دوستوں کو بھی بیچ میں گھسیٹا گیا، اسے نکارا اور ہڈ حرام کہا گیا، جو اب تک باپ بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ تقی کا چہرہ اس احساس توہین سے سرخ ہو گیا۔ میری پڑھائی مکمل ہونے دے، کر لوں گا نوکری۔ وہ تو کبھی ختم ہوگی نہیں۔ ظاہر ہے بنا ہاتھ پیر ہلائے روٹی مل جاتی ہو تو نوکری کی کیا ضرورت ہے، ابا نے تڑک کر کہا۔ تقی نے غصے سے ہاتھ مار کر پلیٹ پر ایک گھسا دی۔ یہ لے، نہیں کھاتا آپ کی روٹی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی کچھ چڑ کر اور کچھ گھبرا کر آوازیں دینے لگی، مت بلاؤ اسے، انہی چونچلوں نے اس کا دماغ 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے ابا کو کہتے سنا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی 2-3 چیزیں سمیٹی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تقی اب ناراض ہو کر جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آ کر چپ چاپ ناشتہ کرو۔ امی نے سختی سے کہا۔ وہ جانتی تھی ناشتہ اس کی کمزوری تھا، باقی چاہے سارا دن بھوکا رہ لے، لیکن ناشتہ اسے بہترین چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑی شرٹ بیگ میں ٹھونستے ہوئے اس نے کہا۔ تقی ضد مت کرو، چلو شاباش بیٹھ کر ناشتہ کرو، رضی نے پیار سے کہا۔ ضد نہیں کر رہا بھائی، لیکن اب واقعی ہی بھوک نہیں ہے، ابا کو کھلا دیں۔ کس قدر بدتمیز ہو رہے ہو تم، ایسا بھی آخر کیا کہہ دیا انہوں نے؟ امی نے فوراً ابا کی حمایت کرتے ہوئے اسے جھڑکا۔ آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا، اس نے جگر کستے ہوئے کہا، یا آپ کو صرف میری باتیں سنائی دیتی ہیں جو اتفاق سے ہمیشہ ہی قابل اعتراض ہوتی ہیں؟ تمہاری یہی باتیں انہیں غصہ دلاتی ہیں؟ امی جھنجھلا گئی۔ انہیں تو میری ہر بات ہی غصہ دلاتی، کوئی نئی بات کرے۔ وہ جارحانہ انداز میں تسبیح باندھنے لگا۔ میں جا رہا ہوں، دعا کرے وہاں کسی کھائی میں گر جاؤں اور واپس ہی نہ ہو۔ لودھی صاحب کو میری شکل نظر آئے گی، نہ اس کو سکون برباد ہوگا۔ کیا الٹی سیدھی باتیں ہانک رہے ہو؟ امی بری طرح دہل گئی۔ الٹی سیدھی باتیں نہیں ہانک رہا، بڑے دل سے دعا کر رہا ہوں، لیکن واپس آ بھی گیا تو آ کر اپنا کوئی بندوبست کر لوں گا۔ لودھی صاحب کو دوبارہ زحمت نہیں دوں گا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ ادارا آہستہ بولو، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تمہارے منہ سے لودھی صاحب سن لیا تو اور غصہ کریں گے۔ تمہیں تو شاید تمیز نے چھو کر گزرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کتنی مرتبہ سمجھا چکی ہو، ابا کہا کرو، باپ ہے وہ تمہارے، کوئی دوست نہیں ہے کہ لودھی صاحب کہہ کر پکارو۔ جی ہاں، ابا ہے وہ میرے بدقسمتی سے۔ اللہ ایسے جلا دے صرف ابا ہمارے سارے دشمنوں کو ایک دے، آمین۔ اس نے بیگ اٹھایا اور تیر کی طرح باہر نکل گیا۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہے ہو رضی، یہ دن بدن کس قدر بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ کم سے کم گھر سے نکلتے ہوئے تو اس کا موڈ ٹھیک خراب نہ کرے۔ رضی نے بیزاری سے کہا۔ ابو کو بھی پتہ نہیں تقی سے کیا چڑے، ہر وقت دل جلانے والی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سارا زمانہ ہی تعلیم مکمل کر کے ملازمت کرتا ہے، تقی بھی کر لے گا، آخر اس میں اتنے اعتراض کی کیا بات ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ابا کی باتیں اسے زیادہ ہٹ دھر بنا رہی ہیں۔ وہ روز اسٹور والا حصہ، ہاں اس میں بہرحال تقی کی غلطی ہے، لیکن اسی طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے واپس آنے کا انتظار کر لیتے، کم سے کم صبح صبح اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو ہمیشہ تقی کی سائڈ لیا کرو، انہی باتوں نے اسے بگاڑا ہوا ہے۔ غلط بات نہیں کرے امی، تقی کے سامنے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، کبھی اس کی سائڈ نہیں لیتا کہ اسے اور شے ملے۔ البتہ آپ ہمیشہ ابا کی طرفداری کرتی ہے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو۔ آخر ہم سب مل کر صرف تقی کو ہی کیوں باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے؟ کوئی ابا کو ان کی غلطی کیوں نہیں بتاتا؟
بس اسی کی کسر رہ گئی، تم بھی مجھے ہی الزام دو۔ ایک وہ ہیں جنہیں یہی لگتا ہے کہ تقی کو میں نے بگاڑا ہے، تمہیں لگ رہا ہے تمہارے ابا کو میں نے بگاڑا ہے، مجھے دیوار سے سر پھوڑ لینا چاہیے۔ وہ سلگ کر بولی، مگر رسی کو ہنسی آ گئی، انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اس کی شادی کی 3ری سالگرہ تھی۔ سمائر نے عمیر سے فرمائش کی تھی کہ وہ عمیر کے ساتھ پورا دن گزارنا چاہتی ہے، لنچ اور ڈنر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، واپسی پر شاپنگ کروا دے گا، پھر ہم گھر واپس آ جائیں گے۔ وہ کئی روز سے سارا پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔ عمیر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ شفا کو بھی اس روز چھٹی تھی۔ وہ بیچاری گھر پر اکیلی کیا کرے گی؟ شاپنگ تو میں تمہیں کسی روز بھی کروا دوں گا، بلکہ آج رات کو ہی میرے ساتھ چل کر اپنی پسند کا گفٹ لے لینا، لیکن ڈنر یا لنچ کا پلان تمہیں ڈراپ کرنا پڑے گا، گھر میں ہی کچھ اچھا سا بنا لینا، یہ اگر موڈ نہیں تو میں ٹیک اوے کروا لوں گا۔ اتنا تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گھر میں بیٹھ کر ہی کھانا ہے تو میں بنا لیتی ہوں، اس نے سرد بھوری سے کہا اور ناراضی سے باہر چلی گئی۔ عمیر نے اسے آواز بھی دی، مگر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود شفا کی حیثیت سمائر سے زیادہ مستحکم تھی۔ عمیر کے لیے وہ سمائر سے زیادہ اہم تھی، کہیں نہ کہیں سے وہ ان دونوں کے درمیان آ ہی جاتی تھی، اور نظر انداز کرنے کے باوجود سمائر کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ گویا کہ ان 3 سالوں میں ان دونوں کے تعلقات میں بہت بہتری بھی آئی تھی، لیکن کبھی کبھار شفا اسے اتنا زد کر دیتی کہ سمائر کا دل چاہتا اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے، لیکن چونکہ حسرت ان باغیچوں پر نہیں تھا، اسی لیے وہ دل محسوس کر رہ جاتی اور امی کی نصیحتوں کو یاد کر کے شفا کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ کچن میں آ کر برتن پٹک پٹک کر اپنی بھڑاس نکال رہی تھی کہ شفا کو ہدیہ کی گود میں اٹھائے کچن میں آ گئی۔ کیا کر رہی ہے بھابھی؟ کچھ نہیں کر رہی، آپ حکم فرمائیے کیا کروں؟ سمائر کا دل جلا ہوا تھا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ کڑنے اور برداشت کرنے کے باوجود کبھی کبھار اس کی شفا سے بحث ہونے لگی تھی، کیونکہ شفا کی بدتمیزیوں کے جواب میں وہ اب خاموش رہنے کی بجائے منہ توڑ جواب دے کر اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ حکم کیا کرنا ہے، بس میرا پاستہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ بنا دے، مہربانی ہوگی۔ شفا نے بھی حسب عادت پتھر پھوڑے تھے، لنچ میں آج پاستہ ہونا چاہیے۔ اس نے آرڈر جاری کیا اور الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ سمائر عمیر کے رویے سے جل بیٹھی، شفا کی بات پر چل کر بالکل ہی بھسم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے خوب دل لگا کر لنچ تیار کیا، ہر وہ چیز بنائی جو اسے اور عمیر کو پسند تھی، لیکن کوئی بھی ایسی چیز بنانے سے گریز برتاؤ جو شفا کو پسند ہو سکتی ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر شفا نے سارے ٹیبل کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، پاستہ کہاں ہے؟ میں بہت تھک گئی تھی، پاستہ نہیں بنایا۔ سمائر نے اپنی پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، میرے لیے تو کچھ بھی بناتے ہوئے آپ ہمیشہ ہی تھک جاتی ہیں۔ شفا نے فوراً جتایا، ہاں آج سے پہلے تو تمہارے لیے میں نے کچھ بنایا ہی نہیں، تمہارے لیے تو ہر روز کھانا باہر سے ہی آتا ہے۔ سمائر نے بھی جتانے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا، پاستہ نہیں بنانا تو آپ پہلے ہی انکار کر دیتی۔ شفا نے دو بت کر دیا، میں نے کہا نا میں تھک گئی تھی ورنہ ضرور بنا دیتی۔ سمائر نے اس کی تلملاہٹ کے جواب میں سکون سے جواب دیا، جی ہاں، جیسے میں آپ کو جانتی نہیں۔ شفا، عمیر نے مداخلت، ٹیبل پر اتنا کچھ موجود ہے، تم اس میں سے کچھ کھا لو۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ان میں سے میں کچھ نہیں کھاتی، آج مجھے پاستہ ہی چاہیے تھا۔ سمائر نے لنچ میں اتنی ورائٹی رکھی ہے، تمہیں کچھ تو ضرور پسند آئے گا، چکھ کر تو دیکھو۔ سمائر رات میں پاستہ بنا دے گی، عمیر نے مفاہمت بھرے انداز میں کہا، لیکن سمائر اس روز کسی اور ہی موڈ میں تھی، اس نے ترنت انکار کر دیا، میں تھک گئی ہوں، رات میں بھی نہیں بنا کھاؤں گی۔ اب کیا کہیں گے بھائی؟ شفا کو جیسے موقع چاہیے تھا، اس نے فوراً جتا دیا۔ عمیر بری طرح بھڑک اٹھے، شفا خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، مجھے نہیں کھانا۔ شفا کرسی کھسکا کر اٹھنے لگی، عمیر نے گلاس زور سے ٹیبل پر پٹک دیا، بدتمیزی مت کرو اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ، یہاں سے بولوگی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عمیر کی آواز بلند اور غضبناک تھی۔ شفا سمائر بھی سہم گئی، لیکن دل ہی دل میں اسے بڑی ٹھنڈ پڑ گئی۔
صبح سے دماغ میں جو آگ سلگ رہی تھی اس پر عمیر کے ہی ہاتھوں ٹھنڈا یک پانی اڈیلا گیا تھا۔ سکون کیسے نہ آتا؟ تمہاری پسند کی چیز نہیں بنی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ایک دن اپنی پسند کے بغیر کھانا کھا لو گی تو مر تو نہیں جاؤ گی۔ ہر چیز پہ ضد، ہر بات پہ ضد، سمائر بڑی ہے تم سے، کبھی تمیز سے بھی پیش آیا کرو۔ زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے میری تم دونوں نے، کھانا بھی سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ عمیر نے غصے سے پلیٹ پرے دھکیلی اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ عمیر کو غصہ آ جاتا تھا لیکن ایسا رویہ پہلی بار سامنے آیا تھا۔ ہو گئی آپ کو تسلی؟ پڑوا لی مجھے ڈانٹ؟ بھائی کھانا کھا کر بھی نہیں گئے، کیسی بے حس ہیں آپ؟ شفا نے ملامتی انداز میں کہا۔ تمہیں اتنی پرواہ تھی تو تم چپ چاپ کھا لیتی، کیا ضرورت تھی بھائی کو غصہ دلانے کی؟ سمائر کے سرد مہر انداز نے اسے اور سلگا دیا۔ آپ اچھا نہیں کر رہی بھابھی، آپ کی وجہ سے بھائی نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا ہے۔ کون اچھا کر رہا ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ تم رہنے دو۔ شفا تھپ تھپ کرتی چلی گئی۔ سمائر پہلے تو ٹھیٹ پنی کھاتی رہی، پھر برتن سمیٹنے لگی۔ اسے عمیر کی فکر ہو رہی تھی، اس روز اتنا کھانا بننے کے باوجود کسی نے بھی نہیں کھایا۔ عمیر کا انتظار کرتے اسے ملال نے گھیر لیا۔ آخر کیا ہو جاتا اگر آج بھی نظر انداز کر دیتی؟ اگر اس بار بھی عمیر کی اس کی خواہش شفا کی وجہ سے رد کر رہے تو کون سی نئی بات تھی؟ امی ٹھیک ہی کہتی تھی، عورت کو تو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے عمیر کو کیوں خفا کر دیا؟ وہ بھی آج کے دن۔ اور شفا، مجھے پاستا بنا دینا چاہیے تھا۔ وہ دیر تک سوچ رہی۔ شام تک عمیر کی واپسی ہوئی۔ اسے اتفاق کہا جائے یا بدقسمتی، لیکن جس وقت انہوں نے ڈور بیل بجائی شفا اور سمائر دونوں ہی ٹیرس پر تھی۔ شفا نے پہلی دوڑ لگائی۔ وہ اتنی اجرت میں بھاگی کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پہلی سیڑھی سے لڑکتی صحن میں جا گری۔ سمائر حواس باختہ نیچے آئی۔ اس نے پہلے دروازہ کھولا، پھر شفا کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح خراشیں آئی تھی۔ سیڑھیوں پر رکھا گملہ ٹوٹنے سے اس کی پنڈلی سے پوری طرح خون بہنے لگا تھا۔ کیا ہوا شفا؟ عمیر بھی بھاگے چلے آئے۔ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، سمائر نے اسے اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ شفا نے روتے روتے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں عمیر بھائی، انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے۔ سمائر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو شفا؟ انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا۔ دوپہر میں بھی آپ کے جانے کے بعد مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ آپ میری وجہ سے بھوکے پیٹ چلے گئے۔ اب میں گیٹ کھولنے آ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے دھکا دے دیا اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس سے قبل کہ سمائر اپنی صفائی میں کچھ کہتی، عمیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کر دیا۔ دوسرا تھپڑ بائیں گال پر لگا۔ میرے سامنے میری بہن کو تکلیف پہنچا رہی ہو، میری غیر موجودگی میں تم کیا کرتی ہوگی؟ عمیر نے نفرت سے کہا۔ پھر شفا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ سمائر وہیں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمیر وہ انسان تھے جن کے لیے اس نے اپنی اتنے محبت کرنے والے تایا ابا کو چھوڑ دیا۔ عمیر وہ انسان تھے جن کے لیے وہ دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عمیر وہ انسان تھے جن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ عمیر ہی وہ انسان تھے جنہوں نے اپنی بہن کے جھوٹ پر اعتبار کرتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سمائر کو اپنی عزت نفس ٹوٹ کر بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور پہلی بار ہی اسے شفا سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ بذریعہ ٹرین راولپنڈی لوکل وین سے آگے مری۔ انہوں نے اپنا ٹرپ ترتیب وار پلان کیا تھا، اور چونکہ ان میں سے کوئی بھی پہلی بار وہاں نہیں جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے کم سے کم مری تک کے لیے کسی ٹور کمپنی کی مدد نہیں لی تھی، بلکہ تمام کام آپس میں بانٹ لیے تھے۔ سمیر نے مری میں ان کی رہائش کے ساتھ ساتھ گاڑی اور گائیڈ کا انتظام کیا تھا، جو انہیں ناران کہان سے آگے جھیل سیف الملوک تک لے جاتا۔ وہاں سے ان سب کا ارادہ آنسو جھیل اور پیر چناسی جانے کا تھا۔ پہاڑی علاقے میں گاڑی چلانے کی ذمہ داری ساکی نے لی تھی۔ وہ 4 سطح کا پلہ بڑھا رہا تھا اور پہاڑی علاقوں میں اس طرح گاڑی چلا لیتا تھا جس طرح گھر کی 4 دیواری میں بچے ٹنکی کا دوڑائے پھرتے ہیں۔ ناران میں ان کا ارادہ کیمپنگ کا تھا۔
کیمپنگ سے متعلقہ سامان کا انتظام تقی نے کرنا تھا، جبکہ اشیاء خوردونش کا ڈپارٹمنٹ حسان اور طلحہ نے سنبھال لیا تھا۔ باقی بچے سر ارسلان تو انہوں نے سینئرٹی کا فائدہ لیتے ہوئے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وین بھی اسٹیشن پر پہنچی ہی تھی کہ ڈرائیور سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سر ارسلان نے گردن موڑ کر اپنی لیڈرشپ کا اعلان کر دیا تھا۔ چلو بھائی سارے لڑکے بچے بن کر میری بات غور سے سن لیں۔ میں نے اس ٹرپ کے لیے کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں جو سب دھیان سے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ جس نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی اسے گروپ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ آبجیکشن سر جی، تقی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ پہلے تو ذرا اس پر بات پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے یہ اصول ضوابط کس خوشی میں طے کیے ہیں، کیونکہ میں اس گروپ کا لیڈر ہوں اور ہر لیڈر نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول ضرور طے کرتا ہے، فلسفانہ انداز میں فرمایا گیا۔ لیکن ہم میں سے تو کسی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، پھر آپ کیسے لیڈر بن گئے؟ تقی نے کہا تھا کرسی خالی تھی لیڈر کی، تو میں نے سوچا رضاکارانہ طور پر ہی میں کرسی سنبھال لوں۔ تم لوگوں میں تو کوئی اتنی باصلاحیت ہی نہیں، تو ذرا احساس ذمہ داری ملاحظہ کرو، اکڑ کر ارشاد فرمایا گیا۔ اسے احساس ذمہ داری نہیں، ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں سر جی۔ یہ طلحہ تھا۔ ڈکٹیٹرشپ بھی تو اصول دنیا ہے بیٹا جی، میں جو کہہ رہا ہوں ماننا تو پڑے گا۔ ہم جمہوریت کے قائل عوام ہیں، کالے کوٹ پہن کر آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ حسان نے مکار سی ہنسی کے ساتھ دھمکایا۔ پھر تو سوچنا پڑے گا۔ سر ارسلان نے مایوسی سے کہا تھا۔ پھر سب کا مشترکہ کہکا گونجا اور بالآخر کی زبردستی کی لیڈرشپ تسلیم کروا لی گئی اور سر جی خوشی خوشی اپنا رول بک کھول کر بیٹھ گئے۔ کسی نے بیمار نہیں ہونا، رول نمبر 1۔ جس نے حماقت کی میں نے اسے اٹھا کر دریا ستلج میں پھینک دینا ہے۔ بولو منظور ہے کہ نہیں؟ منظور منظور، شک زبان ہو کر آواز آئی۔ کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، رول نمبر 1 اور رول نمبر 3 یہ کہ جہاں جانا ہے گروپ کی شکل میں جانا ہے، کوئی گواچی کا گمشدہ گائے کی طرح اکیلا پھرتا نظر نہ آئے مجھے۔ 5 سر بغاوت بندی سے اس بات پہ ہلتے رہے۔ 4th اینڈ لاسٹ رول، لڑکیوں کو دیکھ کر کسی نے شوہا نہیں ہونا، نہ ہی خود کو ٹام کروزو اور بریڈ پٹ کا جانشین سمجھ کر انہیں متاثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، بلکہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اصولی طور پر یہ اصول بھی سعادت مندی سے قبول کر لیا جانا چاہیے، لیکن 10 آنکھیں بری طرح سر ارسلان کو گھور رہی تھیں۔ او بھائی ڈرائیور، ذرا گاڑی روک دے سائڈ پہ، طلحہ نے آواز لگائی تھی۔ ایسے بیکار رول فالو کرنے سے بہتر ہے میں سیر و تفریح پر ہی فاتحہ پڑھ لوں۔ گاڑی روک دو بھائی، اس سے زیادہ تو ہم خوش اپنے علاقے کے فیملی پارک میں ہی ہو لیں گے۔ بالکل ٹھیک، حسان نے طلحہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور میں آپ کو بتا دوں سر جی، اس قدر واہیات رول بنانے پر میں کالا کوٹ پہنے بغیر ہی آپ کے خلاف احتجاج کرنے لگا ہوں۔ حسان بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ضمیر کی آواز سب سے بلند تھی۔ او جذباتی قوم کے جذباتی نوجوانوں، پہلے میری بات تو پوری سن لو۔ میرے کہنے کا مطلب تھا لڑکیوں کو متاثر کرنے کے سارے پرانے طریقے ہو چکے ہیں، میں تمہیں نئے طریقے سے متعارف کرواؤں گا۔ تحمل و بردباری سے کہا، میں تم لوگوں کو ایسے لیٹسٹ طریقوں سے متعارف کراؤں گا کہ عش عش کر اٹھو گے۔ مجھے آپ کے کسی لیٹسٹ طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمیر نے ناک چڑھا کر نخوت سے کہا، کیوں بھائی، آپ کے پاس کوئی گیدڑ سنگی ہے جسے سونگھا کر آپ؟ سر ارسلان کے اندر کا استاد جاگ اٹھا تھا، غصے سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، تقی نے کہا۔ سمیر نے پاپولر فکشن کی خواتین رائٹرز کے تمام ناولز پڑھ رکھے تھے۔ ہر ناول میں لڑکیوں کو متاثر کرنے کے کم سے کم بھی 2-3 آئیڈیاز تو ضرور مل جاتے ہیں، اور اتفاق سے وہ سارے آئیڈیاز سمیر کو ازبر ہیں، اس لیے اسے کوشش یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر ایک کہکا بلند ہوا تھا۔ میں نہیں جا رہا تم لوگ کے ساتھ، سمیر منہ بنا کر بولا۔
اس بات پر دوسرا کہکا لگا۔ اسی طرح ہنسی مذاق کرتے وہ لوگ اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ یہ چکن ڈونٹ چیک کر دیکھو، میری بھابھی نے بنائے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس پہنچ کر فرحان نے ڈونٹس والا جار فردر سب کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ پائن کے درختوں میں گھرا ہوا ریسٹ ہاؤس پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سے پورا شہر ایک ویو میں دکھائی دیتا تھا۔ قدیم طرز تعمیر پر مشتمل یہ عمارت بہت خوبصورت تھی۔ لکڑی کی چھتیں، لکڑی کے شہتر، لکڑی کے فرش، لکڑی کے زینے، بالکونیوں کے آگے کو جھکے ہوئے دل فریب ڈیزائنوں والے جچھے جن سے قدیم زمانے کی فینٹیسی ابھرتی تھی۔ عمارت کے چاروں طرف قدرتی سبزے کی بہتات تھی، لیکن اندر سبزے کی ایک پتی بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ کمروں کی دیواریں خالی تھیں، البتہ مین ہال کی دیواروں پر بہت خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں اور چھت سے فانوس لٹک رہا تھا جس میں مشل کی شکل کے الیکٹرک بلب نصب تھے۔ کاریڈورز میں لکڑی کا بہت اعلیٰ کام تھا، جبکہ ہال اور کاریڈورز میں آرائشی موتیاں بھی رکھی گئی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی سمر نے ناپسندیدگی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا تھا۔ طویل سفر نے ان سب کو تھکا دیا تھا۔ 4 لڑکیوں کو ایک کمرہ الاٹ کیا گیا تھا۔ ان چاروں نے شکر ادا کیا کہ ان کمروں کا ایک ہی کمرہ ہوگا اور کسی اور لڑکی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمر اور ہم آتے ہی جو بیڈ پر گری تو اب تک اٹھنے کا نام نہ لیا۔ شفا اور فرح نہ صرف ریسٹ ہاؤس کا چکر لگا آئی تھی، بلکہ انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کون سے گروپ کس کمرے میں ٹھہرے ہیں۔ اب شفا کھڑکی کھولے دوربین آنکھوں سے چپکائے نیچے وادی میں جھانک رہی تھی، جبکہ فرح اپنا سوٹ کیس کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈونٹس تو بہت مزے کی ہے فرح، تمہاری بھابھی کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، تمہارے تو بھائی مزے ہیں، ہر روز مزے کی چیزیں کھانے کو ملتی ہوگی، حرم نے ڈونٹ کھاتے ہوئے کہا۔ میری بھابھی سال میں ایک بار کچن میں قدم رجا فرماتی ہے، اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو اس قدر بکواس کھانا بناتی ہے کہ ہم باقی کے 364 دن اسی کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ کچن میں جانے کی زحمت ہی نہ کرے۔ فرح نے مزے سے کہا، تو یہ ڈونٹس کیا آسمانوں سے اترے ہیں؟ سمر نے تعجب نہ سمجھی سے پوچھا۔ ایک یہی واحد چیز ہے جو وہ ڈھنگ کی بنا لیتی ہے، اور وہ میں منتیں کر کے بنوا کر لائی ہوں، ورنہ اس سال کا چکر تو وہ کئی روز پہلے ہی لگا چکی تھی۔ مجھے روایتی نند کے جلنے کی بو آ رہی ہے، حرم نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ میں کیوں چلوں گی یار فرح، تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ بھابھی وہ واحد مخلوق ہوتی ہے جو کتنی بھی سلیقہ مند اور سکھڑ کیوں نہ ہو، اس کے کام میں نفاست اور ہاتھ میں ذائقہ ہرگز نہیں ہوتا۔ فرح نے فلسفانہ انداز میں کہا، اور تمہیں یقیناً یہ نہیں پتہ کہ وہ نند وہ مخلوق ہوتی ہے جن کو جتنی بھی خلوص محبت دے لو وہ جھگڑالو، فساتن اور غاضب ہی رہتی ہیں۔ حرم نے دو بدو کہا، اب تم کیوں جل رہی ہو؟ ان تینوں نے بیک وقت حرم کی طرف دیکھا تھا۔ اتفاق سے میں 3 عدد چڑیل صرف نندوں کی بھابھی ہوں، جنہوں نے میری رخصتی سے پہلے ہی میری ناک میں تم کر کے رکھا ہوا تھا۔ حرم نے جتنی بے چارگی سے کہا تھا، اتنے ہی بے ساختہ ان تینوں کا کہکا نکلا۔ ویسے یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ بھابھیوں کے منہ سے نند کی اور نندوں کے منہ سے بھابھیوں کی برائی ہی کیوں نکلتی ہے؟ آخر ایسی کیا خامی ہے اس رشتے میں جو دونوں ایک دوسرے کی برائی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ فرح نے سوٹ کیس کھلا چھوڑ دیا تھا اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ یہاں رشتے میں برائی نہیں ہوتی، ساری بات دراصل مفادات کی ہوتی ہے۔ سمر نے کہا تھا، اگر بھابھی کے مفادات زیادہ ہوں گے تو وہ نند کی برائی کرے گی، اور اگر نند کے مفادات زیادہ ہوں گے تو وہ بھابھی کی برائی کرتی نظر آئے گی، ورنہ اسی رشتے میں بہت محبت سے بھی رتبے ہیں لوگ۔ سمر کا تجزیہ صاف اور ستھرا تھا۔ سمر بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ شفا نے سمر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تھا، نند بھابھی کا رشتہ خواہ مخواہ بدنام کیا ہوا ہے لوگوں نے؟ میری اور اسماعیل بھابھی کی مثال تم لوگوں کے سامنے، ہم دونوں کے تو ایسے کوئی اختلافات نہیں ہیں جن کی خاطر ہم دونوں ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی نظر آئیں۔ کوئی ایسی بات ہو جس میں ہماری کلیش ہو رہا ہو تو ہم دونوں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور جھگڑا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔
ہم نند بھابھی تو بہت محبت سے رہ رہی ہیں۔ اپنی مثال نہ دو شفا، تمہارا گھر جو جنت کی ابلی تصویر بنا ہوا ہے تو اس میں سارا کمال تو تمہاری سمائر بھابھی کا ہے۔ وہ تو بالکل فرشتہ صفت ہے، عام انسانوں والی باتیں تو ان پہ ہے ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں انہیں انسان کہنا بھی زیادتی ہے، انہیں تو دیوی کہنا چاہیے۔ شکر ادا کیا کرو تم لوگ ہندوستان میں نہیں رہتے، ورنہ جتنی بھابھی تمہاری بھی خصوصیات ہیں، بت پرستوں نے تو ان کی مورتی بنا کر ان کی پوجا شروع کر دینی تھی۔ واقعی شفا نے خاموشی سے رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ شفا نے تو اپنی بھابھی کی تعریف میں پورا قصیدہ لکھ سکتی ہے۔ سمر نے چل کر بظاہر مسکرا کر کہا، سمر میری بھابھی کے بارے میں کچھ نہ کہو، میں ان کی تعریفیں بے وجہ نہیں کرتی، وہ دنیا کی بیسٹ بھابھی ہے۔ شفا نے سادگی سے کہا، اور یہ بیسٹ بھابھی خوش قسمت بھی بہت ہے کہ انہیں تم جیسی نند ملی ہے۔ سمر نے سابقہ انداز میں کہا۔ شفا اسے دیکھ کر رہ گئی اور سمر کو شاید اس کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا تھا، تب ہی موضوع بدل دیا۔ شفا دانستہ کان بند کر کے نیچے وادی میں پل در پل بچھی اور دھند میں لپٹی سڑک کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی سمائر بھابھی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، وہ اکثر ان کے خلاف بولتی، ہر شفا کو ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شفا کے دل میں ان کے لیے اتنا احترام اور محبت موجود تھی کہ اس پر کوئی اثر نہ کرتی۔ گویا کہ بھابھی واقعی بہت اچھی تھی، لیکن ان کے بارے میں اچھا سوچنے میں کس قدر ہاتھ شفا کی شرمساری کا بھی تھا۔ یہ وہ احساس تھا جسے شفا اپنی سہیلیوں سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ نند اگر اس کے جیسی ہو تو بری بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرین کی روانگی سے قبل سارا سامان ازسرنو چیک کیا گیا، کچھ رہ نہ جائے۔ پتہ چلا سمیر 6 ڈائجسٹ اور 3 سفر نامے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جہلم اسٹیشن سے ہم نان پکوڑے لے گئے تو انہی رسالوں کے سفر کو بطور دسترخوان استعمال کیا جائے گا۔ حسان نے اطمینان سے سمیر کی دکھتی رگ چھیڑ دی، خبردار جو کسی نے میرے ڈائجسٹوں کو بری طرح دیکھا۔ سمیر تڑپ کر آگے بڑھا، یہ ڈائجسٹ میں سفر کے دوران تم لوگوں کی بیکار باتوں کی بوریت سے بچنے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں نے پڑھنے ہوئے تو مانگ تو لینا ہے، 2 عقل والی باتیں تم لوگ بھی سیکھ لو گے، لیکن وحشیانہ طریقے سے پھاڑنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ ہمیں زنانہ ڈائجسٹ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ شوق تمہیں ہی مبارک ہو۔ سمیر نخوں سے بیگ کی زپ بند کرنے لگا، اسے کتب بینی کا شوق بہت زیادہ تھا۔ جس عمر لڑکے گگلی اور اسپین پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، وہ اپنی باجیوں کی الماری سے رضیہ بٹ اور مشتاق رحمان کے ناول چوری کر کے پڑھا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ جہاں اس کو شوق سے اعلیٰ ادبی رجحانات کی طرف لے گیا اور اسے خواتین کے مشہور ماہناموں کے مطالعے میں مزہ آنے لگا، وہیں اسے اپنے دوستوں کی طرف سے اکثر مذاق کا نشانہ بننا پڑتا۔ لیکن آفرین ہے سمیر کی مستقل مزاجی اور استقلال پر، مجال ہے جو ایک بھی ڈائجسٹ نہ پڑھنے کا سوچا ہو۔ تقی تو سب کو سمجھاتا، تم لوگ سمیر کو کیوں ٹوکتے ہو؟ ٹوکنا چھوڑ دو، میں تو کہتا ہوں تم لوگ بھی ڈائجسٹ پڑھا کرو، اس سے پتہ چلتا ہے لڑکوں کو کس طرح کے انداز اور اطوار اپنانے چاہیے۔ ان میں موجود کہانیوں سے لڑکوں کو اپنی پرسنالٹی امپروو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ جتنی سنجیدگی سے کہتا تھا اتنی ہی سمیر کو آگ لگ جاتی تھی۔ وہ ایک بار اسے بتا بیٹھا تھا، فرحت اشتیاق اور نبیلہ ابرار راجہ اس کی پسندیدہ مصنفین ہیں، ان دونوں کے ہیروز میں مجھے اپنی جھلک نظر آتی ہے۔ تقی کی وجہ سے پوچھنے سے سمیر نے اترا کر بتایا تھا۔ اچھا تو ان دونوں کے ہیروز چود ہوتے ہیں؟ تقی نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ جی نہیں، وہ تو بہت باکمال اور ہینڈسم نوجوان ہوتے ہیں، جیسے کہ میں ہوں، سمیر نے بھدک کر کہا۔ تقی ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے اس نے سمیر کی چھیڑ ہی بنا لی تھی۔ سمیر لاکھ چھڑتا لیکن تقی کو کون روکے بھلا، گویا کہ اسے پڑھنا بڑا مشکل کام لگتا تھا، لیکن صرف اور صرف سمیر کو چڑھانے کے لیے اس نے متعلقہ مصنفین کی 1-2 ناولز پڑھ ڈالے تھے۔
بخشنا تو خیر وہ پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس کے بعد تو بس حد ہی ہو گئی تھی۔ بعض مرتبہ تو سمیر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا، اس کے یہاں سامنے یہ بات کہی کیوں؟ سمیر نے بیگ کی زپ بند کر کے سیٹ کے نیچے ٹھوس دیا۔ انہوں نے سفر کی دعا بند آواز میں پڑھ کر سفر کا آغاز کیا۔ ٹرین وصل بجا بجا کر ہولے ہولے پٹڑی پر آگے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ بتدریج اس نے رفتار پکڑی اور بہت تیزی سے کھڑکیوں سے باہر مناظر گزرنے لگے۔ وہ لوگ کچھ دیر واپس آنے میں اور آپس میں خوشخبریوں میں مصروف رہے، پھر صبح کی سستی نے ان سب کو گھیر لیا۔